अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मुश्तबा हुसैन ज़ैदी, सफ़ीर टीवी में आपका खैर मक़दम है। आज का प्रोग्राम हम फिर बात करेंगे आलमी हालात पर, जो ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में है। अभी सीज़ फायर जो डिक्लेयर हो गया था संडे के रोज़, इतवार के दिन, और अभी एड के जो ट्रक्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले जब पिछले टाइम जब सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ था, इजरायली ज़ायनिस्टों की जानिब से जो है ट्रकों को लूटा जा रहा था, बट अभी वो ख़बर नहीं आ रही है कि किसी किस्म का लूट मार नहीं चल रही है, और एक केओस मचा हुआ है इजरायली हुकूमत में। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इजराइल का एक सीनियर कमांडर ने इस्तीफ़ा दे दिया है इस सीज़ फायर को लेके, और जैसा बेन गवीर जो उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर है उसने रिज़ाइन कर दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो धमकी दे रहा है। और उस पर हम और लोगों का भी जो कन्फ्यूजन है कि ये जंग हुई क्यों और क्या मकसद था, और माजी में 7 अक्टूबर से पहले का क्या मामला था, और अब जो फ़ायदा है, अब क्या फ़ायदा हुआ। हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था, मगर उसमें हम और ज़्यादा एलॉबरेट करेंगे और ज़्यादा तफसीली जो है हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी साहब है। मौलाना, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। मौलाना, ये बताइए कि जो 7 अक्टूबर का जो वाक़या हुआ है, क्या ये 7 अक्टूबर की जो जंग है ये एकदम से 7 अक्टूबर हुआ या इसकी क्या माजी है, थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपकी और सामीन की खिदमत पर सलाम अर्ज़ करता हूँ कि हमारे सामीन को इस बात का पता होना चाहिए कि कई लोग इस बात से बेखबर थे जी। वही लोग जानते थे जो ख़ास तौर पर यौमुल खुद्स जो लोग मनाया करते थे, जी जी, बस उन्हीं को मालूम था कि कुछ खुद्स में हो रहा है, फ़लस्तीन का कोई मामला है जी। हम लोग जब शुरू में जब जुम्मतुल विदा के दिन यौमुल खुद्स का जुलूस निकाले थे 2007 में जी, तो उस वक्त जो है लोग मुर्दाबाद इसराइल के, मुर्दाबाद फ़लस्तीन के नारे लगाए, नौज़ुबिल्लाह। जी जी जी। हमारे लोग, यानी उनको पता नहीं था, कितने लोग जो शरीक हुए थे उनको नहीं मालूम था। जो लोग जानते थे पहले से वो लोग जानते थे, वरना फ़लस्तीन और इसराइल का फ़र्क लोग नहीं जानते थे। जी जी। ये किसी जगह जुल्म हो रहा है मालूम था, लेकिन वो कौन सी जगह है, वो इसराइल है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कुछ तमीज़ नहीं, कोई तमीज़ नहीं थी। जी जी। और चंद ही लोग जो है वाकिफ़ थे, सियासत मदार वाकिफ़ थे, दुनिया के जो है आगाह लोग वाकिफ़ थे, लेकिन अवाम उन्नास और कई ममालिक दुनिया भर में ऐसे थे जो गफलत का शिकार थे। 75 बरस से ये जुल्म हो रहा था, और जो है लेकिन कोई इसकी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं था। जी जी, है ना जी। तो ये चीज़ जो है 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन था कि जिस दिन जो है वो पर्दे उठ गए दुनिया की निगाहों के सामने से। जी जी। और दुनिया भर के कैमरे ऑन हो गए जी। दुनिया भर के जितने अखबारात और जितने जो है मीडिया, जितने जो है प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, दुनिया भर के लोग जो है इससे वाकिफ़ हुए। चुनांचे इस जंग में आपने देखा होगा कि 150 से ज़्यादा गज़ा में जो है बड़े बड़े रिपोर्टर्स मारे गए। ऐसे तो बहुत सारे रिपोर्टर शहीद हुए जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन वो लोग जो रिकग्नाइज बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, वो जो है सौों के तादाद में जो है वो गज़ा में मारे गए। वो इसराइल ही ने मारे जी। उसकी वजह यह है कि फिर भी इसराइल डरता है मीडिया से, और आप देखेंगे कितनी जो है ये उनकी नाकामी है कि जो वो लोग जो है सोशल मीडिया से जो है, और जहाँ पे उनका कब्ज़ा है, यूट्यूब वगैरह जितने भी, टिकटॉक हो फला जितने भी उनके हैं, उससे गायब कर रहे हैं, यानी जो है खबरें पहुँचने नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, ये जो लोग जो है अखबार सेंसरशिप हो रही है, ये जो हो रहा है ना, ये नहीं होना था उनको। बिल्कुल, और वो लोग एक तरफा चला रहे थे, बल्कि खुद मजलूम बन गए थे, जालिम बनकर। और वो लोग ये बता रहे थे कि देखो ये फ़लस्तीनी जो है हमें दिन रात हमें मार रहे हैं, हमारा जीना हराम किए हुए हैं, हम जो है गोया हम रिकग्नाइज एक मुल्क है, ये लोग जो है आतंकवादी है, ये लोग फला है। ये इस तरह की जो है ये बातें वो फैलाते थे, और जो है सही बात पहुँचने नहीं देते थे। और फिर कहते थे कि हम लोग जो है
اپنے روشن فکر لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے آزادی بیان ہو, ہیومن رائٹس ہو, ہیومن رائٹس کی بات. ہاں, کسی پہ کوئی پابندی نہ ہو, میڈیا آزاد ہے, جو چاہے جو ہے اپنے افکار کو اپلوڈ کر سکتا ہے. جب اتنی آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ پابندیاں کیا ہیں؟ یہ جو پورے کے پورے جو ہے نا آپ سائٹس پہ ان کے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا خود چینل اس جنگ کا وکٹم ہوا ہے, اسی لیے کہ ہمارا صدائے حسینی جو چینل ہے آلموسٹ 75,000 کے قریب سبسکرائبر تھے, جس کو سینسر مینس ٹرمینیٹ کر دیا گیا بیکاز آف دی کنٹینٹ وی ویر پرووائڈنگ فار دا غازہ. غازہ کی جو جنگ ہے ایک نظریہ ہم پیش کر رہے تھے, اس کے شکار ہم خود ہوئے ہیں. صدائے حسینی ایز اے ٹیم جو ہے یہ چینل ہمارا اسلام ناب جو اسلام ناب چینل بھی جو ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے پورے سب کے سب جو ہے نا کئی سال کے 14-15 سال کا کنٹینٹ تھا کم سے کم. جی ہاں, اس سب کو ایک ساتھ جو ہے ختم کر دیا گیا. یہ اس طرح کے مظالم جو ہے بہت زیادہ ہوئے ہیں, یعنی جو ہے افکار و نظریات پہ حملے ہوئے ہیں, اور جو ہے علم پر پابندی لگا دی گئی. بہت سارے جو ہے وہ باتیں تھی جو دروس تھے, تقاریر تھے, مجالس تھے, ان سب کو سینسر کیا گیا, ان سب کو پورا برخاست کر دیا گیا. یعنی یہ جو ہے ایک طرح کا ظلم ہے, اور یہ عمارتوں کے گرانے سے زیادہ ہے. یہ بالکل افکار و نظریات پہ جو بمباری کیا ہے, بالکل پوری دنیا کے میڈیا اس سے جو ہے سنسر کیا گیا, اور جو ہے یہ جتنی سائٹس تھی ان کو جو ہے وہ کیا گیا, بلاک کیا گیا. یہ جو ہے بلڈنگوں کے اوپر جو ہے نا گرانے سے زیادہ ہے, یعنی افکار نظریات کا قتل ہے. یہ جاہل قومیں ہی کر سکتی ہیں, سرکش قوم کر سکتی ہے, کوئی پڑھی لکھی قوم یہ کام نہیں کر سکتی. ایک طرف دوسری طرف کلیم یہ کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ, دوسرے ملکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بولنے کی آزادی نہیں. ہاں, اور خود وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو وحشی لوگ کرتے ہیں. اور جو ہے ان کا وحشی پن جو ہے جو چھپا ہوا تھا 7 اکتوبر سے پہلے, وہ ان کا وحشی پن سامنے آ گیا. ابھی تو وہ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا فریڈم ہے, ہم اتنے آزادی پسند ہے, اور ہم لوگ جو ہے اتنے روشن فکر ہے. اب آپ کی روشن فکری کہاں گئی؟ یہ جو آپ کا آزادی بیان وہ سب کہاں گیا؟ یہ فریڈم کہاں گیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا سوچنے کے قابل ہیں. اور جو ہے اسرائیل کا جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ہم کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کیونکہ جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو معاشی طور پر بھی کارپوریٹ کوئی انویسٹمنٹ, جیسا میں ایک اخبار دیکھ رہا تھا اس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ کسی قسم کا انویسٹمنٹ ابھی اس ملک میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. 6,000 کے قریب فیکٹریاں, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 6,000 سے زیادہ فیکٹریز جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہیں. تو 6,000 فیکٹریوں کا کسی ملک میں بلکہ 60,000 تک کا جو ہے نا چھوٹی موٹی جو ہے, تو اتنا زیادہ جو ہے نقصان ان کو اٹھانا پڑا کہ کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جو ان کا جو ہے دفاعی سسٹم تھا, ڈیفنس سسٹم تھا ان کا, آئرن ڈوم وغیرہ جو لوگ بیچنا چاہ رہے تھے, یوکرین میں بیچنا چاہ رہے تھے, دوسری جگہ پہ جو ہے بیچنا چاہ رہے تھے, تو اس کے اب کون خریدار ہوگا آپ بتائیں؟ کہ جب یہاں پر وہ اتنا رسوا ہو گیا, وہ اتنا ذلیل ہو گیا, تو اتنی رسوائی اور اتنی جو ہے آئرن ڈوم کے اتنے جو ہے اس کے بعد جو ہے کون اس کے اوپر اعتماد کرے گا؟ یہ سب باتیں جو ہے بہت ہی قابل غور ہیں. تو مولانا اب جو حالت اب لیبنان ہے, لیبنان کا سیز فائر بھی جو ہے ختم ہونے پہ ہے 2-4 دن میں, یا یہ اتوار سے پہلے وہاں پہ بھی ختم ہونے کے امکانات ہے, جس میں اسرائیل کے کئی سارے وائلیشنس ہے. روزانہ کئی گھروں پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ گھروں کو جو ہے ڈھا دیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے. اور وہاں پہ جو ایک سیاسی جو ایک اوپر نیچے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو وہ حالات جو بن رہے تھے, نئے صدر کو چنا گیا, پرائم منسٹر کو جو ہے وہاں پہ چننے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب کیا آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جنگ پھر دوبارہ شروع ہوگی لیبنان میں؟ دیکھیے, اگر جو ہے سیز فائر کو توڑا جائے گا تو یقیناً جو ہے پھر سے دوبارہ جنگ شروع ہوگی. کیونکہ ابھی 60 ڈیز کا انتظار کرنا ہے. 60 ڈیز کے انتظار کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد, کیونکہ حزب اللہ کمزور نہیں ہوئی ہے, حزب اللہ کا صدر منتخب ہو گیا ہے, جو بہت بڑی بات ہے کہ ایک شہید کرنے کے بعد میں جو ہے کسی ایک بڑی شخصیت کا جو ہے اس عہدے کو سنبھالنا, شیخ نعیم قاسم کا جو ہے اس عہدے کو سنبھالنا, جو ہے ایک نئی روح پھونکی گئی ہے حزب اللہ میں. تو حزب اللہ کے پسپا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور حزب اللہ تو جو ہے ایمان کی جنگ لڑ رہا ہے, جب تک ایمان باقی رہے گا یہ جنگ باقی رہے گی.
جی جی. تو وہ تو بدلہ لیں گے ضرور. اور جو ہے وہ اپنی سرزمین سے جب 2006 میں انہوں نے جو ہے نا پوری طرح سے جو ہے بھگا کے دم لیا تھا, تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ابھی جو اسرائیلیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی جو علاقوں میں اسرائیل کی فوج لیبنان میں ہے وہ ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے, تو کیا اب جب اگر نہیں ہٹے تو پھر جو ہے دوبارہ کیا پھر جنگ کے وہ لوگ تو آپ کے یہ تو کہنا آپ کا صحیح ہے کہ وہ لوگ جانے کے موڈ میں نہیں ہے. کون جانے کے موڈ میں ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو ہے مثال کے طور پہ کیا وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے غزہ والوں پر جنگ بند کر دیں؟ یہ ان کی خواہش تھی کیا؟ کبھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک دن ہم جو ہے یہ جنگ بند کر دیں گے؟ نہیں, مجبور ہو گئے, نہیں کر سکے. نہ یہ کہ جو ہے کر پا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ روک دیا. لڑ سک رہے تھے اور نہیں لڑا ان لوگوں نے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کی فوج نہیں لڑ پا رہی تھی, تب انہوں نے جو ہے جنگ روکی ہے. یعنی جنگ روکی نہیں, رک گئی. یعنی وہ لڑ کے جو ہے ان کے پاس طاقت نہیں تھی دوبارہ جو ہے لاشیں اٹھانے کی, ان پہ سکت نہیں تھی. اور وہ اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. کتنے دیوانے ہو گئے, کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی, کتنی فوج بھاگ گئی, کتنے جو ہے پریشان ہو گئے اور جو ہے دم توڑ دیے, مر گئے, کھپ گئے, زخمی ہو گئے. ایک دم ایک ایسا خلفشار مچا ہے جس کو وہ لوگ بتا ہی نہیں سکتے. کیوں انہوں نے جو ہے نا اتنا جو ہے نا سینسر کیا ہے, اتنے جو ہے میڈیا کو جو ہے بھگایا ہے, جو ہے الجزیرہ کو انہوں نے جو ہے نا اپنے ملک میں بین کر دیا. یہ سب کیوں کیا؟ یعنی اگر جو ہے حقیقتوں کا سامنا کرنے سے اگر آپ گھبراتے نہیں ہیں تو پھر کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ جی. تو اب جو حالات اوور آل پھر دوبارہ جنگ غازہ ہو یا لبنان ہو تو پھر اتنی ہمت جھٹا نہیں پائے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسرائیل. تو ابھی جو یمن کی جانب سے بھی جیسا جو وہاں کے جو اسپوکس پرسن تھے حماس کے, انہوں نے شکریہ ادا کیا جارڈن کے لوگوں کا اور مقاومت کا باقی کیا. تو اس میں یمن کا کتنا بڑا آپ رول دیکھتے ہیں کہ یمن کا کیا رول تھا اور آگے جو ہے کیا رول رہے گا؟ اسی لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پھر کسی قسم کا وائلیشن ہوتا ہے تو پھر حملے شروع ہو جائیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یمن کے جو حالات ہیں اور جو غزہ کے حالات ہیں, فلسطین کے جو حالات ہیں, ملتے جلتے ہیں. جی. اور مولانا آپ کو میں یہ روکوں کہ اس میں یہ بھی بتائیے کہ کمپیئر یہ کریے کہ ایک سیریا بھی ایک ممبر تھا ٹیم اس مقاومت کا, اس کا جو نقصان ہوا ہے تو کیا اس کی بھرپائی یمن کی جانب سے ہو گئی ہے؟ وہ بھی تھوڑا. جی ہاں بالکل. بلکہ تو جو ہے نا اس جنگ میں بالخصوص جو ہے نا 7 اکتوبر کے بعد سے جو سیریا کی طرف سے بشار اسد کی موجودگی میں جو کام نہیں ہوا, وہ کام جو ہے یمن کر رہا تھا. یمن خود اپنی طرف سے بھی اور سیریا کی طرف کی بھی ذمہ داری خود یمن اٹھایا ہوا تھا. یعنی یمن نے جو کام کیا ہے وہ غیر معمولی ہے. اور جو ہے 1 سال سے پوری طرح سے جو ہے سیریا مفلوج تھا. ٹھیک ہے, سیریا میں جو ہے نا جو ہے الٹا جو ہے حملے ہوتے رہے اور وہ لوگ جو ہے مقابلہ کرتے رہے اور جو ہے کتنے لوگ ان کے بھی شہید ہوئے, لیکن ادھر سے حملے نہیں ہوئے. سیریا کے بارڈر سے اسرائیل پر حملے نہیں ہوئے. جولان کی پہاڑیوں پر سے جو ہے جیسا ایران چاہتا تھا کہ جو ہے سیریا کی طرف سے بھی ایک حملے کا باب کھلے تاکہ جو ہے لبنان پہ بھی پریشر کم ہو اور جو ہے نا غزہ پہ پریشر کم ہو, ایک اور محاذ کھل جاتا غزہ کی تائید میں, تو بہرحال جو ہے غزہ والوں کو راحت ملتی. جیسا کہ جو ہے حزب اللہ کی طرف جب حملے تیز ہوئے ہیں تو جو ہے غزہ پہ راحت ملی, غزہ کو راحت ملی. جب ادھر جو ہے پریشر ادھر آ گیا تھا لاسٹ میں جب حسن نصر اللہ جب شہید ہوئے تھے, اور جب تو اس طرف جو ہے پریشر, اگر جو ہے لبنان پہ جب پریشر بڑھ گیا تھا اس ٹائم کے اوپر اگر سیریا کا محاذ کھل جاتا تو وہ بہت آسانی سے جو ہے فوج اندر داخل ہو سکتی تھی اپنے اسرائیل کے اندر, جو نہیں ہو سکا. جو اس جنگ میں افسوس جو رہا, بس ایک ہی چیز کا افسوس رہا, وہ یہ کہ ان 15 مہینوں میں گھس جانا چاہیے تھا فوج کو, سیرین فوج کو یا مقاومت کو اسرائیل کے اندر چلے جانا چاہیے تھا, جو نہیں جا سکے. وہ اور یمن سے دیکھیے اتنی دور سے آ نہیں سکتے تھے.
بالکل, اور جو ایرانی فوج بھی اندر نہیں آ سکتی تھی. جی, حزب اللہ جا رہی تھی کہ جس کو روک دیا گیا اور سیز فائر کر لیا گیا, اور لبنانی حکومت نے جو ہے وہ جو ہے پریشر ڈالا حزب اللہ پر کہ آپ اندر مت جائیے, ورنہ حزب اللہ جو ہے اندر داخل ہو جاتا اسرائیل کے اندر تو پھر نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انشاءاللہ جو ہے وہ حالات خود بخود جو ہے وہ دیمک کی طرح اسرائیل جو ہے ختم ہو جائے گا, جیسا دیمک چاٹ دیتی ہے اندر سے, ویسا وہ دیمک لگ چکی ہے اس کو, اور اس کے الٹے دن قریب آ گئے ہیں, اور اس کی ناکامیوں کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے ہیں. اب اس کا جو ہے بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے, وہ انشاءاللہ عنقریب ختم ہو جائے. اور آخری سوال یہ ہے کہ اب ٹرمپ کی جو ہے وہاں پہ کل انہوں نے حلف برداری وہاں پہ ہوئی ہے, اور پھر دوبارہ سعودی سے جو ہے دوستی کی بات, پھر جو ابراہم ایکارڈ وغیرہ جو پہلے سائن ہوا تھا کہ پھر دوبارہ سعودی اسرائیل کو ملانے کی وہ بات کر رہے تھے, تو کیا پھر وہ دوبارہ وہ پلان پھر امپلیمنٹ ہوگا؟ ذرا اس پہ تھوڑا آپ دوا ڈال دیجیے کہ جو ٹرمپ کے 2021 میں جب ابراہم ایکارڈ سائن ہوا تھا سعودی عرب, اسرائیل اور مصر وغیرہ پوروں کو بلا کر جو ہے, جس میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یروشلم کے لیے, تو اس میں آپ نہیں, وہ تو ناکام ہو گیا سمجھیے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ عملی طور کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو سکا تھا. جی, نہیں تو اب پھر اس کو پھر کیا دوبارہ نہیں, پھر اس کی ہمت نہیں رہی نا. دیکھیے غزہ جنگ کے بعد میں جو ہے ساری چیزیں بدل گئی. اب خود ان کے پاس اندر ہی جو ہے اتنا خوف طاری ہو گیا ہے, فوج کے اندر ہی خود اتنا جو ہے پریشر ہے کہ ابھی نیتن یاہو کی حکومت برخاست ہونے والی ہے عنقریب, پھر جو ہے نئی حکومت میں کیا رد و بدل آئے گا, کیا سیاسی پالیسیاں بدلیں گی, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آئندہ کے لیے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کسی موقف میں نہیں ہے. اور جو ہے جو بھاگ گئے ہیں اسرائیل چھوڑ کے, وہ واپس آنے والے نہیں ہیں, فیکٹریاں کھلنے والی نہیں ہیں, کسی قسم کی جو ہے میٹنگ ہونے والی نہیں ہے, کسی قسم کے جو ہے نا لیبر جو ہے رکنے والا نہیں ہے. جنگ کے بادل جو ہے ابھی ختم ہی نہیں ہوئے, ابھی سیز فائر کو خود جو ہے مطلب 3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے, جیسا کہ 42 ڈیز کی جو بات ہو رہی ہے, تو ایسے 4 مہینے تو اسی میں ختم ہو جائیں گے. تو 4-5 مہینے کے بعد میں جو ہے تھوڑی سی راحت ملے گی, تو اس کے بعد کیا حالات ہونے والے ہیں کہ غزہ جس طاقت کے ساتھ ابھرے گا, وہ جو ہے اسرائیلی عوام کے لیے جو خوفناک منظر ہے وہ یہی ہے کہ جو آج جو انہوں نے جو ہے دیکھا ہے وہ بہت ہی جو ہے بجلی بن کر اسرائیلی عوام پہ گری ہے کہ ابھی حماس زندہ ہے. حماس اس سے پہلے کبھی لباس میں اس طرح سے دکھائی نہیں دیا تھا پوری جنگ میں, لیکن جو ہے اس وقت جو لباس پہن کر وہ جو انہوں نے ایسا دکھا کہ فوج پوری واپس آ کے چوکیاں سنبھال لیا, گویا جو ہے وہاں پہ. اور یہ خبر بھی یہ آ رہی ہے کہ یحییٰ سنوار کے بھائی جو ہے فی الحال کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں حماس کی وہ اس ٹیم. تو یعنی ایک نئی طاقت ابھر گئی, یعنی جو ہے اسرائیل کے قریب میں ایک بڑی طاقت ابھر گئی. تو جس طاقت سے اسرائیل شکست قبول کر چکا ہے, تو اتنی بڑی طاقت کے ہوتے ہوئے کیا اسرائیلی عوام وہاں پہ رہ سکے گی؟ جبکہ جو ہے ان کا آئرن ڈوم فیل ہو گیا, ان کا تھارڈ جو ہے وہ فیل ہو گیا. تو جب ان کا سسٹم فیل ہو گیا اور ان کی فوج جو ہے ہار مان چکی, ایسی صورت میں کیا اسرائیلی عوام جو ہے راحت کی چین لے سکتی ہے؟ اور جو ہے جبکہ اتنا ہتھیار ان کے ہاتھ مال غنیمت لگ چکا ہے, غزہ والوں کے ہاتھ میں اور جو ہے حماس کے ہاتھ میں اتنا مال غنیمت آیا, اتنا جو تجربہ ان کو حاصل ہوا اس جنگ میں, وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو اتنی ایسی جنگ جو ہے ابھی تک جو ہے غزہ والوں نے نہیں لڑی تھی. ایک جو ہے ان کی فوج کو ٹریننگ ہو گئی, جس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے ایک تمرینی کیمپ جو ہوتے ہیں فوج کی ملٹری ایکسرسائز ہوتی ہے, تو ویسی ایکسرسائز ہو گئی ان کی اچھی خاصی. اور ناظرین کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو 3 ہاسٹیجز کو اسرائیل کے چھوڑا گیا, آلریڈی وہ غازہ کی جو غازہ اسٹرپ میں اسرائیلی جو قبضہ کیے ہوئے تھے پچھلے 4 مہینے سے, وہیں سے ان کو نکالا گیا. تو یہ خود ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ ٹوٹل اسرائیلی انٹیلیجنس فیل ہوئی ہے, اسی لیے کہ نہ وہ ٹنلز ختم کر سکے وہاں پہ, نہ جو ہے ان کے جو ہتھیار ختم کر سکے.
اور بات آپ یعنی جتنی بات وہ کہہ رہے تھے، جس مقصد کے لیے جو ہے 7 اکتوبر کے بعد جو کہہ کے حملہ کیا گیا تھا، اس میں سے ایک چیز بھی حاصل نہیں کر سکے. یعنی نہ جو ہے نہ اپنے ہاسٹیجز کو چھڑا سکے، نہ جو ہے وہ حماس کا خاتمہ کر سکے، نہ ان کو کمزور کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. اور یہ ڈیل جو ہے 2023 دسمبر میں یہی ڈیل تھی جس کو اسرائیل نے نکار دیا تھا، اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں اس کو ماننے والے نہیں ہیں، مگر مجبوراً آج جو ہے پوری دنیا نے ان کو منوا دیا اور وہ بھی خود ماننے پہ مجبور ہو گئے. جو کہہ رہے تھے کہ ہم پورے غزہ کو ملیا میٹ کر دیں گے. دیکھیے 23 لاکھ کی آبادی ہے، 23 لاکھ کی آبادی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ہم نے حماس کے 50,000 کو قتل کر دیا ہے. آپ نے 50,000 بچوں کا قتل کیا ہے، معصوم بچوں کا قتل کیا ہے، عورتوں کا قتل کیا ہے. اس کے بدلے میں آپ کے جو ہے فوجی جوان ختم ہوئے ہیں. جی ہاں، جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک آدمی آپ کے 1000 کے برابر ہے. تو اگر آپ کے جو ہے 50 اگر جو ہے فوجی مارے گئے ہیں تو اس کے بدلے میں تو آپ نے کچھ بھی ان کا نقصان نہیں کیا. خود آپ کے فلسفے کے حساب سے اور آپ کے نظریے کے حساب سے جو آپ جس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا ایک فوجی جوان اور جو ہے ہمارا جیالہ اور ہمارا ایک جوان جو ہے ان کے 1000 کے اوپر بھاری ہے. اس سے پہلے یحییٰ سنوار جو چھوڑے گئے تھے اسی ایک کے بدلے میں چھوڑے گئے تھے. بالکل ایک کے بدلے میں انہوں نے جو ہے فلسطین کے 1000 قیدیوں کو چھوڑا تھا، جس میں ایک یحییٰ سنوار تھے. اب جب کئی 1000 چھوٹیں گے تو اس میں کتنے یحییٰ سنوار نہیں آئیں گے؟ بالکل بالکل. تو اس کا اور ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ جیسا قبلہ نے کہا یمن کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، اور حال ہی میں جو شپ ہے 6th فلیٹ جو ہنری ٹرومن کے نام سے ہے، اس پہ پچھلے 2 سے 3 مہینے کے اندر جو ہے 8 بار حملہ کیا گیا. اور وہ شپ پوری جو ہے فلیٹ ہوتی ہے، پورے اس کے ساتھ کئی جہاز ہوتے ہیں، وہ پوروں کو جو ہے مجبوراً مصر کی طرف جانا پڑا، اور یمن کے جو واٹرز ہے ان کے جو ایریا ہے وہاں سے دور ان کو جانا پڑا. تو ایک اس میں مولانا کتنا بڑا رول رہا ہے کہ امریکی جو ایک پاور ہے اس کو بھی جو ہے یمنیوں نے چھوٹا کر کے دکھا دیا. جی ہاں، پوری دنیا رسوا ہوئی ہے. دیکھیے یہ لوگ جو ہے صرف پروپیگنڈے کے اوپر جو ہے نا یہ سب چلا رہے تھے. یہ غبارہ تھا سمجھیے. امریکی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہوتا نہیں اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ بتاتے ہیں، ایک جو ہے دہشت طاری کرنے کے لیے. کیونکہ جتنی چیزیں ہیں جیسا کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ لوگ غیر اخلاقی کام کرتے ہیں. درس میں کہا تھا کہ جو ہے جھوٹ کو بڑا بنا کے جو ہے خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، تو ویسے ہی جو ہے اس کو یہ جھوٹ کو بھی جو ہے پھگا جو ہوتے ہیں نا غبارہ، اس کو جو ہے ایک سوئی چبا دے تو پورا غبارہ ختم ہو جاتا ہے. تو یمن والوں نے اٹھ کے جو ہے اس امریکہ کے غبارے میں جو ہے نا سوئی چبا دیا، پورا امریکی غبارہ جو ہے نا وہ پھٹ پڑا. تو اس سے جو ہے بہت ناکامی ہوئی ہے، بہت رسوائی ہوئی ہے. اب جو روب دبدبے پہ چلتا تھا معاملہ کہ جو ہے خوف طاری تھا ایک امریکہ کا کہ بھئی امریکہ کا خوف، اور خاص طور پہ عربوں کے اوپر غیر معمولی خوف ڈالے ہوئے تھے. وہ خوف ان کے سروں سے جو ہے غائب ہو چکا ہے. تو بہرحال ناظرین، ہم ایسے پھر بھی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں حالات بدلتے رہیں گے. ابھی سیز فائر ہے، پھر وائلیشن ہوتا ہے یا اور بات پیس کی طرف جاتی ہے، وہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم آپ کو لگاتار اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آپ ہمارا چینل دیکھیے، ہم دوسرے چینلز پہ بھی جو ہے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے پروگرامز کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچے. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. دیکھنے کے لیے شکریہ. السلام.